नाज़रीन, जब से टॉक्स स्टार्ट हुई हैं ऐसा एक इंप्रेशन है कि ये जंग जो है वो कोई जल्दी बंद होने जा रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका को एक वे आउट चाहिए, अमेरिका को एक एग्जिट स्ट्रेटजी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हर जंग में एक सीज फायर का ऑप्शन जो है वो हर वक्त मौजूद होता है। खास तौर पे एक ऐसी जंग जिससे पूरी दुनिया के लिए तबाही है, तो उसमें हमेशा एक सीज फायर का जो ऑप्शन है वो मौजूद रहेगा, उसके चांसेस जो है वो मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड देखें तो इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जिसके नतीजे में हम कह सकें कि कोई जंग रुकने जा रही है। जैसे 28 फरवरी से पहले मुज़ाकरात हो रहे थे तो हर तरफ ये खबरें थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन हम आपको बताया करते थे कि ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि मुज़ाकरात कामयाब होने जा रहे हैं। कुछ मीनिंगफुल नहीं है, बस अजीबोगरीब सी बातें हैं, अजीबोगरीब से डिमांड्स हैं जिसका नतीजा सिवाय जंग के कुछ भी नहीं निकलना है। तो यहां पर भी टॉक्स जो हैं वो बस ऐसे ही है कि डिमांड्स वही हैं जिसमें कोई संजीदगी नहीं है, कोई मीनिंगफुल डिमांड्स नहीं है। वही डिमांड्स हैं जो सरेंडर डिमांड्स और मुज़ाकरात से पहले भी थी। तो उसमें क्या नतीजा निकलना है? तो इस वक्त अगर हम थोड़ी देर के लिए टॉक्स को साइड पे रख दें, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर हो भी नहीं रही हैं। ईरान का क्या कोई डेलीगेशन बैठा है अमेरिकन के साथ, कोई मुज़ाकरात उन्होंने किया? कुछ भी नहीं। तो इस टॉक्स की एपिसोड को अगर हम साइड पर रख दें तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक डिसाइसिव वॉर है और ये एक लंबी जंग है और ये एक तबाहकुन जंग है जो और बहुत सारे मुल्कों को जो वो ड्रैग कर सकती है। अमेरिका ये जो टॉक्स उसने ये जो शुरू कर रखी हैं, असल में वो फाइनेंशियल मार्केट्स को, एनर्जी मार्केट्स को भी मैनिपुलेट कर रहा है। अगर ये टॉक्स आज ना हो रही होती और ये इंप्रेशन मौजूद ना होता कि ये जंग बहुत जल्दी रुकने वाली है, तो ये ऑयल जब 120, 30, 40, 50 पर भी हो सकता था। ये टॉक्स की वजह से है कि एक इंप्रेशन है कि भाई जंग जब कोई जल्दी बहुत रुकने जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब अमेरिका जो है वो इस जंग में बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है और वो अब ये समझ रहा है कि मजीद एस्केलेट करके वो इसमें से कोई कामयाबी हासिल कर सकता है। हर एरोगेंट पावर्स, खासकर ये जो वेस्टर्न एरोगेंट पावर्स हैं, इनका यही कुलिया है। ये जहां पर स्टक हो जाते हैं वहां पर ये समझते हैं कि मजीद एस्केलेट करके, मजीद तबाही मचा के, मजीद जो है वो एग्रेशन दिखा के ये कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है और यही जो फार्मूला है वो एक बार फिर अमेरिका ईरान में अप्लाई करने जा रहा है। उस एस्केलेशन में ये है कि वो ज़मीनी फ़ौज उतार सकते हैं, वो कहाँ कहाँ पर उतरेगी ये सारे ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, कितनी फ़ौज उतरेगी, तो इस तरह की वो प्लानिंग्स कर रहे हैं। उसका नतीजा भी ये नहीं निकलेगा कि अमेरिका को कोई यहां पर विक्ट्री हासिल हो जाएगी, कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाएगा, कोई ईरान के जवाबी हमले रुक जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि ये क्राइसिस और बढ़ेगा, जंग और फैलेगी और अमेरिका का नुकसान जब और बढ़ेगा और शायद वो फिर जो एक वे आउट उसके लिए हो सकता है वो भी फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका यहां पर बहुत बुरे तरीके से ड्रैग हो जाएगा। अभी ईरान के बहुत बड़े हमले लॉन्च हुए हैं, विद इन मिनट्स उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल जो फायर किए हैं। इसमें उन्होंने 8 से ज्यादा जो अमेरिकी बेसेस हैं क्रॉस द रीजन उनको निशाना बनाया है, तल अवीव को निशाना बनाया है। और अब चूंकि जंग एक नए फेज में इस तरह से दाखिल हो गई है कि जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो निशाना बन रही हैं, तो इसराइल के अंदर भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को निशाना बनाया गया है और गल्फ रीजन में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को निशाना बनाया गया है। इसराइल से बहुत सारी वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें इंडस्ट्रीज के अंदर आग लगी हुई है, वो वीडियोस जब सामने आ रही हैं तो चूंकि वो ईरान की इंडस्ट्रीज को निशाना बना रहे हैं, ईरान ने जवाब में उनकी, और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको किसी भी वक्त ईरान निशाना बना सकता है। उधर ईरान ने यह अनाउंस किया है कि जो इजरायली कमांडर्स हैं और उनकी जो प्राइवेट रेजिडेंसेज हैं अब वो उनका लेजिटिमेट टारगेट हैं। ईरान जब अब उनको निशाना बनाने जा रहा है। मीनवाइल जब वो हिजबुल्लाह के शदीद तर हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह ने तल अवीव को फिर निशाना बना दिया है और उनका जो इंटेलिजेंस यूनिट है और स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव साइट्स हैं उनको हिजबुल्लाह की जानिब से निशाना बनाया गया है। ईरान की बड़ी सख्त तरीन वार्निंग जब वो यूएई को गई है कि अगर वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर किसी जंग का हिस्सा बनेंगे तो वो एक भयानक गलती करेंगे। ये ईरान की बड़ी सख्त तरीन वार्निंग गई है। मीनवाइल जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं वो यूएई पहुंचे हैं और चूंकि आप देखेंगे तुर्की, मिस्र, सऊदी अरेबिया ये तमाम के तमाम ऑन बोर्ड हैं और यही मुज़ाकरात और ये सारी टॉक्स कर रहे हैं, लेकिन यूएई कहीं नहीं है। ठीक है ना, यूएई कहीं नहीं है। तो अब यूएई के साथ भी बातचीत की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि इन तमाम मुल्कों को रोके कि ये ड्रैग ना हो जाए जंग में, इससे किसी का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो पाकिस्तान की कोशिश ये है कि जंग को बढ़ने से रोके और पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र इन मुल्कों की कोशिश है कि कोई वे आउट अमेरिका को दिया जाए। लेकिन वे आउट तो तभी मिलेगा ना जब वो ईरान की डिमांड्स मानेंगे, जब वो कुछ लॉजिकल
اور پرنسپل ڈیمانڈز کے اوپر ایگری ہوں گے، امریکہ کوئی ایسی بات کرے گا تو بات آگے نکلے گی نا. لیکن بہرحال ان ملکوں کی جو ایفرٹس ہیں وہ خوش آئند ہیں کہ یہ کوئی وے آؤٹ کی جو وہ کوشش کر رہے ہیں. کوئی باضابطہ مذاکرات بھی نہیں ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ اپنی ایک کوشش جو وہ جاری رکھے ہوئے. اور ٹرمپ جو پاکستانی آفیشلز کے ٹویٹ شیئر کر رہا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ انرجی مارکیٹس کو ذرا، اب جیسے آئل ٹینکر جناب گزر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز سے، تو وہ یہ پہلے بھی کلیم کرتا رہتا ہے کہ ہم وکٹوریس ہو گئے، ایران تباہ ہو گیا ہے، تو وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو آئل ٹینکر سے وہاں سے گزر رہے ہیں، حالانکہ امریکہ کا تو ایک بھی نہیں گزر رہا. تو پھر اس کے ساتھ وہ یہ بھی میسج دینا چاہتا ہے کہ صورتحال ڈی ایسکیلیٹ ہو رہی ہے، معاملات حل ہونے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ ایک کوشش جو وہ کر رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ٹرکی کے جو انٹیلیجنس چیف ہے وہ کیا بیان دے رہے ہیں. اب ٹرکی کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ہم کہیں گے کہ اس ریجن کی سب سے طاقتور ترین انٹیلیجنس ہے، موساد سے بھی تگڑی. چونکہ موساد جو ہے نا وہ ایک اساسن ہے، وہ ہتھیارے ہیں، ان کو بس لوگوں کو اسیسینیٹ کرنا آتا ہے. تو یہ کوئی انٹیلیجنس نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ رشینز اور چائنیز اور باقی ملکوں کی انٹیلیجنس یہ کام نہیں کر سکتی جو موساد کرتی ہے؟ یہ سارے یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا ہے. تو موساد کا چونکہ سارا جو کام ہے وہ اسیسینیشنز کے اوپر ہے، تو اصل جو انٹیلیجنس ہے وہ ٹرکی کی انٹیلیجنس ہے جو کہ اس ریجن کی سب سے تگڑی انٹیلیجنس ہے. ان کے چیف کیا بات کر رہے ہیں، اور یہ وہی چیف ہیں جو پچھلے کئی سال سے اس عہدے میں ہیں اور اس عہدے کے اوپر ہیں، اور جو حماس کی ساری ٹاکس ہو رہی تھیں اس میں بھی یہ موجود تھے، سیریا میں جو کچھ ہوا اس کے اندر بھی یہ موجود تھے. سو ٹرکش انٹیلیجنس چیف وارنز کہ اسرائیل یو ایس وار آن ایرانز رسک گلوبل کرائسس. یہ جنگ کسی جنگ بندی کی طرف نہیں جا رہی ہے، بلکہ یہ تو ایک گلوبل کرائسس بننے جا رہا ہے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. یہ ان کے الفاظ ہیں. یہ جنگ جو ہے وہ 8 بلین فار بی، یعنی پورے پلانٹ کے جو 8 ارب لوگ ہیں وہ سب اس کی قیمت چکائیں گے. تو یہ عالمی جنگ ہے یا نہیں ہے؟ آج کی کوئی عالمی جنگ رشیا اور امریکہ نے براہ راست نہیں لڑنی ہے. رشیا اور امریکہ کی کبھی کوئی براہ راست جنگ نہیں ہوئی ہے. جو ہی ان کی براہ راست جنگ ہوگی تو شاید پہلے 1 گھنٹے میں ہی سب کی گیم اوور ہو جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو امریکہ کبھی بڑی پاورز کے ساتھ جا کر لڑتا نہیں ہے، خاص کر جب سے نیوکلر یہ ایج شروع ہوئی ہے. تو نیوکلر ایج میں امریکہ کون سی نیوکلر پاور کے ساتھ جا کر لڑا ہے؟ تو 8 بلین پیپل اس پلانٹ ارتھ کے اس جنگ کی قیمت جب وہ چکائیں گے اور بلا وجہ چکائیں گے. تو ان کی گورنمنٹس کو چاہیے کہ وہ غزہ میں جو وائلنس اسرائیل کر رہا ہے اس کی مذمت کرے، جو وائلنس ایران کے اوپر ہو رہا ہے اس کی مذمت کی جائے، اور بجائے اس کے کہ سارے پلانٹ کے لوگ جو ہے وہ قیمت چکائیں. تو اچھا نہیں ہے کہ جو اس سارے انتشار کی جڑ ہے اس کو روکا جائے. تو یورپینز بھی تو 8 بلین میں آتے ہیں نا. تو یورپین گورنمنٹس جو ہیں اسرائیل کو بے لگام چھوڑ کر، اس میں ان کا بھی اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اس میں بہت خوش ہیں کہ مڈل ایسٹ کو مار پڑ رہی ہے، OIC ورلڈ کو، OIC نیشنز کو اسرائیل ایک ایک کر کے تباہ کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ خود بھی اس میں بہت زیادہ ڈیمیج جو وہ ہو رہے ہیں. تو ٹرکی کے انٹیلیجنس چیف تو کہہ رہے ہیں یہ تو گلوبل وار بن رہی ہے. ٹرکش انٹیلیجنس چیف وارنز کے ایران کانفلکٹ کوڈ لاسٹ ڈیکیڈز پریزز پاکستان. یہ جنگ جو ہے وہ کئی سال یعنی 1 دہائی سے زیادہ بھی یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے. 10 سال سے بھی زیادہ یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے، جس کو یہ 2 ہفتوں کی جنگ بتا رہا ہے ٹرمپ. اور جب اس نے شروع کی تھی 28 فروری کو، آج 30 مارچ ہے، 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی اور یہ ایزی ون تھا، 72 گھنٹوں کی جنگ تھی. آج 31 دن ہو گئے ہیں اور ٹرکی کے انٹیلیجنس چیف کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 سال سے بھی زیادہ جنگ چل سکتی ہے. اور ٹرکی کے انٹیلیجنس چیف نے پاکستان کی جو تعریف کی ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ خوش آئند ہیں. دیکھیے ایران جو ہے وہ کسی پر جنگ کرتا نہیں ہے، ایران کسی پر اٹیک نہیں کرتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو آخری دم تک لڑتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پھر یہاں سے دوبارہ اٹیک نہ ہو. جیسا کہ عراق نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تھا، اور شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ چونکہ عراق بہت بڑی ملٹری پاور تھی، پھر اس کو امریکہ بھی سپورٹ کر رہا تھا، اس کو عرب ممالک بھی سپورٹ کر رہے تھے، اور ایران تو اکیلا تھا، کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب جب وہ مل کر ایران کو کرش کر دیں گے. تو ایران 8 سال اس جنگ کو لڑا. 1 ملین کیجویلٹیز ایران کی ہوئیں، ان کے شہروں کے اوپر کیمیکل ویپنز پھینکے گئے. 8 سال ایران جنگ لڑا اور ایران اس جنگ میں ہارا نہیں. اور پھر آج تک عراق جب اس قابل نہیں ہوا کہ ایران پر دوبارہ اٹیک کر سکے. تو ایران کی یہ ڈاکٹرائن ہے، وہ کسی پر اٹیک کرتا نہیں، اور جب اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر اس جنگ کو وہ اس انداز میں لڑتا ہے کہ وہ ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے کہ دوبارہ یہاں سے اٹیک نہ ہو. یہی ڈاکٹرائن آج اس کی ریگارڈنگ اسرائیل اور امریکہ ہے کہ ان کے ساتھ ہماری آخری جنگ ہے. یہ بار بار کا تماشا ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں.
اچھا اب جناب علی جو ایران کے حملے ہیں، شدید تر اٹیکس انہوں نے کیے ہیں، 15 منٹ میں 66 میزائل اور ڈرونز انہوں نے فائر کیے ہیں، جو اسرائیل کی مختلف عمارتوں اور اہم انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جا کر ٹکرائے ہیں، اور پارلیمنٹ کے قریب جا کر جو اٹیکس ہوئے، 46 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں، اور 56 کے قریب اسرائیلیوں کے ہلاک ہونے کی تعداد جو سامنے آ رہی ہے۔ مین وال خبر یہ ہے کہ ایک جو امریکی پائلٹ ہے، جو کہ 28 فروری کو جو اٹیکس ہوئے، جس دن یعنی آغاز ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی یہ پائلٹ شامل تھا۔ پاکستانی میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، مڈل ایسٹ کے میڈیا نے بھی اس خبر کو رپورٹ کیا ہے کہ وہ پائلٹ جو ہے وہ ایران کے حملے میں مارا گیا ہے، اور یہ جو الخرج بیس ہے سعودی عربیہ کی، وہاں پر جو ایران نے اٹیک کیا ہے، وہاں پر یہ پائلٹ موجود تھا اور یہ وہاں پر مارا گیا ہے۔ تو یہ پہلا پائلٹ ہے امریکہ کا، اور یہ پاکستانی میڈیا نے اس خبر کو جب رپورٹ کیا ہے۔ مین وائل ایران نے جو ہے وہ جو ساؤتھ اسرائیل ہے اس کو نشانہ بنایا، خاص طور پر یہاں پر ان کی بڑی سینسٹیو سائٹس ہیں، اور اس کے علاوہ تل اویو کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہماری جو ریجنل سٹرینتھ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے ان کا E3 پلین تباہ کیا ہے، یہ ہماری بڑھتی ہوئی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور اسٹریٹجک اور سینسٹیو سائٹس کو ہم نے میزائل اور ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنایا ہے اسرائیل کے اندر۔ اور نیوت انڈسٹریل زون ہے ساؤتھ کے اندر، اسرائیل میں نیوت انڈسٹریل زون، یہاں پر ایران کی جانب سے سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے، اور کامیابی کے ساتھ میزائل اور ڈرونز اس کو جا کر ٹکرا گئے ہیں، بلسٹک میزائلز اس کے اندر جو استعمال کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایئر آپریشن کا جو انفراسٹرکچر ہے گلف ریجن کے اندر موجود ہے، ویپن ڈیپوز ہیں، ڈرون فیسلٹیز ہیں عراق کے اندر، کویت کے اندر اور سعودی عربیہ کے الخرج بیس کے اندر، اس کو جو ہے نشانہ بنا گیا۔ ویپن ڈیپوز کو، ایئر انفراسٹرکچر، ڈرونز کی فیسلٹیز، یہ سارا نشانہ بنی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے اندر جو ملٹری سائٹس ہیں بڑی امپورٹنٹ، اور کمالا گروپ جو ہے اس کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا۔ ارد اس کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا، جہاں پر کوئی 200 سے زیادہ کیجوالٹیز ہوئی تھی ایران کے حملے میں، ارد کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا، النقب کو نشانہ بنایا گیا، تل اویو کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ بحرین کے اندر 5th فلیٹ کو نشانہ بنایا گیا، UAE کے اندر نشانہ بنایا گیا، اربل کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک ایران کوئی 8 ملکوں کے اندر امریکی بیسز کو نشانہ بنا رہا ہے، کویت، بحرین، سعودی عربیہ اور UAE، پھر وہاں پر ملٹیپل بیسز، عراق، اسرائیل، جارڈن۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ نوٹ کریں، اس میں قطر کی العبید ایئر بیس نہیں ہے، اس میں سب کو نشانہ بنایا گیا، قطر کو نشانہ نہیں بنایا گیا فی الحال۔ تو چونکہ قطر نے ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی جاری کر رکھی ہے کہ اس میں وہ ایران کا قصور اس طرح سے نہیں دیکھتے، اور ایران نے ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے، اور ایران کے خاتمے کی جو خواہش ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور قطر سے اور بھی بڑی سینسیبل باتیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ الجزیرہ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح مقصد یہ آپس میں لڑوانا ہے، جنگ ایران پر مسلط ہوئی ہے، اس ریالٹی کو سمجھنا ہوگا۔ تو اس میں العبید ایئر بیس شامل نہیں ہے۔ اور اسکائی نیوز یہ بتا رہا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ جو پرائیویٹ ریزیڈنسز ہیں امریکہ اور اسرائیل دونوں آفیشلز کی، وہ ہمارے لیے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹس بن چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تہران میں بڑی ہیوی بمبارڈمنٹ جو وہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ان کی جو ریزیڈنسز ہیں وہ ہمارا نشانہ ہیں۔ کچھ جو الیکٹرک فیسلٹیز ہیں ایران کی، ان کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا ہے، تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اور بیئر شیوا کے اندر 20 سے زیادہ مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 27 مقامات کے اوپر کلسٹر میزائل جب وہ گرے ہیں، اور وہاں پر انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اسرائیل میں کہ کتنا نقصان ہوا ہے، ڈیمیج ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اسرائیل کا۔ CNN یہ بتا رہا ہے کہ جو نیوت انڈسٹریل سائٹ ہے سینٹرل اسرائیل کے اندر، یہاں پر کافی زیادہ تباہی ہوئی ہے اور آگ لگی ہے، اور اس کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہے۔ CNN اس کو جو وہ کنفرم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین کے اندر 2 بڑی کمپنیز ہیں، سٹیل اور ایلومینیم انڈسٹریز بحرین کے اندر، ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ اور اس کے علاوہ دبئی کے اندر جو ایلومینیم فیکٹری ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ اکراس دی ریجن جو امریکہ اور اسرائیل کی انڈسٹریز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو E3 ایئر کرافٹ ہے ڈسٹرائڈ بائی ایران، ڈیفیکلٹ ٹو ریپلیس، یہ ایسی سینسٹیو ٹیکنالوجی ہے کہ اس کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ آپریشنل پرابلمز امریکہ کے لیے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ایک تباہ ہو گیا، باقی کے مینٹیننس کے ایشوز ایک آدھ اور اگر تباہ، ان کو پھر کھڑا کہاں پر کریں گے، تو یہ بڑے ایشوز امریکہ کے لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حزب اللہ
جو ہے نا وہ بارش کر رہی ہے اسرائیلی سیٹلمنٹس کے اوپر، سٹیز کے اوپر، ٹاؤنز کے اوپر، اور تل اویو میں جو 8200 یونٹ ہے جو کہ سب سے ایلیٹ یونٹ ہے موساد کا، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ملٹری کا انفراسٹرکچر ہے، اسرائیلی ٹروپس کی جو گیدرنگز ہیں، آرمرڈ وہیکلز ہیں، ٹینکس ہیں، ان کو جب نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حزب اللہ پملز اسرائیلی سیٹلمنٹس کی ملٹری بیسز، شدید تر حملے حزب اللہ کے جب جاری ہیں، 100 کے قریب راکٹس آلموسٹ وہ ڈیلی جب فائر کر رہے ہیں، ریلنٹلیس بمبارڈمنٹ، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ نہ رکنے والی بمباری جب وہ حزب اللہ رسپونڈ کر رہی ہے۔ ریلنٹلیس کنفرنٹیشن آن گراؤنڈ بھی جاری ہے، جہاں پر اسرائیل کی زمینی فوج ہے اور اس کا سامنا حزب اللہ کر رہی ہے۔ لیبنیز آرمی کہاں ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ آرٹلری، راکٹس، ڈرونز، یہ سب استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ریزسٹنس فائٹر جو ہے وہ کنسسٹنٹلی اسرائیلی جو فوجی ہیں ان کی کنسنٹریشنز کو، ان کے ٹینکس کو، ان کی آرمرڈ وہیکلز کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ہیوی کیجویلٹیز اسرائیل میں ہو رہی ہیں۔ بہت ساری وہ تسلیم کر بھی رہے ہیں، بہت ساری تسلیم نہیں کر رہے ہیں، لیکن کیجویلٹیز ایوری ڈے اسرائیل کی وہاں پر ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب آپ ذرا یہ دیکھیے الجزیرہ کیا بات کر رہا ہے۔ یہ قطر یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، بڑے تھنک ٹینک ہیں، وہ الجزیرہ پر کیا بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی عرب ملک نے ایران کے خلاف اس جنگ میں شمولیت کی تو یہ ان کی سب سے بڑی بھیانک غلطی ہوگی۔ الجزیرہ، یہ جنگ اسرائیل نے اس لیے چھیڑی ہے کہ وہ سب کو ڈرا کر سکے، اور یہ اسرائیل کا طریقہ کار ہے، وہ ایک کے بعد دوسری جنگ چھیڑتا ہے تاکہ وہ اسرائیل کے جو پچھلے جنگی جرائم ہیں وہ بھول سکیں۔ اب چونکہ غزہ آپ دیکھیں نا ڈسکس نہیں ہو رہا، پہلے تو غزہ کا اکاؤنٹیبلٹی اسرائیل سے کی جائے نا، تو اسرائیل جو ہے وہ ایک کے بعد ایک جنگ چھیڑتا ہے تاکہ اس کے جو پچھلے مظالم ہیں وہ بھلا دیے جائیں، اس کے جو پچھلے وار کرائمز ہیں ان کو بھلا دیا جائے۔ اور اسرائیل جو ہے وہ عرب ملک لبنان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ شام کے پر اٹیک کر رہا ہے، اور ابھی تک عرب ملکوں نے ایران پر حملے کی مذمت نہیں کی، جبکہ تمام عرب ملکوں نے روس کے یوکرین پر حملے کی مذمت کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کبھی بھی عرب ملکوں کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی طاقتور بن جائیں گے، امریکہ کے سہارے یہ کبھی طاقتور نہیں بن سکتے، نہ ہی امریکہ ان کو طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ ان کا اتنا ڈیفنس بجٹ ہے لیکن آج تک یہ پٹاخہ چلانے کی ان کی قابلیت نہیں ہے، اور امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم دیکھیں یہ جو ایران ہے، ایرانین ریولوشن، یہ تو ابھی 47 سال ہوا ہے نا، تو عرب ملک تو سارے اس سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں، لیکن ایران آج کہاں کھڑا ہے؟ اور یہ ملک جن کے اتنے ٹریلینز آف ڈالرز کے بجٹ ہیں، یہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ بھئی ایران کا یہ جو ایران ہے یہ تو 47 ایئر کا نا، تو یہ تمام عرب ملک جو ہیں وہ تو پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ تو پہلی عالمی جنگ کے بعد بن گیا تھا، تو ان کی طاقت آپ دیکھ لیں اور ایران کی طاقت دیکھ لیں، چونکہ ایران نے اپنے اوپر بلیو کیا ہے، وہ امریکہ کے سہارے نہیں بیٹھا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ہمیں اسلحہ جب وہ باہر سے امریکہ سے منگوانا پڑتا ہے، ہم خود نہیں بنا سکتے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکی جو ہے اس جنگ کو بند کروانا چاہتے ہیں، جو کہ بہت زبردست عمل ہے۔ تمام عرب ملکوں کو اس میں شامل ہو کر یہ جنگ روکنی چاہیے، اور وگرنہ اسرائیل ایک کے بعد ایک عرب ملک کے اوپر جنگ مسلط کر کے قبضہ کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے ان کا میسج، اور اگر اس کو نہیں ابھی تک سمجھا جا رہا، اسرائیل نے قطر کے اوپر اٹیک کیا، تو قطر تو آپ دیکھنا اس نے تو ایک پوزیشن اپنی لے لی ہے، کچھ نہ کچھ وہ باتیں کر رہا ہے، تو باقی ابھی تک کنڈیم کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ اچھا، اب سعودی عربیہ میں جو اٹیک ہوا ہے اور اس میں امریکی فوجی مارے گئے اور زخمی ہیں، سعودی عربیہ ابھی تک اس پر سائلنٹ ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ سعودی عربیہ کہتا ہے کہ بھئی ہماری ٹیریٹری استعمال نہیں ہو رہی، تو فوجی پھر وہاں پر کیا کر رہے ہیں، اور وہ جو E3 پلین ہے وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے، تو ایک خاموشی سے وہاں پر جب وہ پائی جا رہی ہے۔ سعودی سائلنٹ ایز ایرانین اسٹرائک ہٹس US بیسز اینڈ اٹس آئل، اور ٹائمز آف اسرائیل، ٹرمپ کال سعودی عربیہ ٹو جوائن ابراہم اکارڈ اینڈ نارملائز ود اسرائیل۔ ایران کو ہم نے تباہ کر دیا، اب سعودی عربیہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لے، تو یہ تو کچھ عجیب سے منصوبے ان کے لگ رہے ہیں۔ اور دی گارڈین نے لکھ دیا کہ سعودی عربیہ ارج کر رہا ہے امریکہ کو کہ وہ ایران پر حملے بڑھائے۔ یہ سب بوگس خبریں ہیں، لیکن یہ گیم کیا چل رہی ہے کہ اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ نارملائز کرے اسرائیل سے، تو یہ کیا بائی فورس؟ دیکھیں جو بھی نارملائزیشن ہے یہ تو بائی فورس ہوئی ہے نا۔ جو حکومتیں ریجن کے اندر ایگزسٹ کرتی تھیں ان سب کو اسرائیل نے ختم کیا، اسرائیل اور امریکہ نے ایک ایک کر کے ختم کیا، پھر اپنی مرضی کی حکومتیں یہاں پر لے کر آئے، پھر ان سے نارملائزیشن کروائی۔ جیسے آپ دیکھیں شام ہے، شام میں بشار الاسد گیا تو جو الشرا وہ لے کر آئے ہیں، وہ تو کہتا ہے اسرائیل ہمارا دوست ہے، تو ایسے ہی کر رہے ہیں نا، وہ ہر ملک کے اندر اپنی گورنمنٹ انسٹال کر کے پھر ان سے نارملائزیشن کروا رہے ہیں۔
تو یہ نارملائزیشن نہیں ہے، یہ سبجوگیشن کی ایک اور فارم ہے. تو پہلی جو عرب جنگیں ہوئی 1973 تک، تو اس کے بعد نارملائزیشن اسرائیل کے ساتھ شروع ہو گئی تھی. شروع میں تو کسی نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا. تو یہ اسرائیل کی پالیسی ہے کہ ہم تھرو فورس ان سے منوائیں گے اپنے آپ کو، اور جو حکومت ہمیں نہیں مانے گی اس کو ہم تباہ کر دیں گے اور اس کی جگہ نئی گورنمنٹ جو انسٹال کریں گے، اور وہ ہمیں جیسے ایران میں وہ کیا کر رہے ہیں، سائرس اکارڈ کیا ہے، یہ حکومت جائے گی ایران میں، کٹ پتلی حکومت آئے گی اور وہ پھر اسرائیل کے ساتھ نارملائز کرے گی. تو ایران نے یو ای کو کہا ہے کہ آخری وارننگ کہ اگر انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر کوئی زمینی حملہ کیا تو بہت سخت ریٹیلیشن ہم کریں گے. جو پاکستان کے فیلڈ مارشل ہے وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور بات چیت چل رہی ہے، اور ایران کے فارن منسٹر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور ایرانی صدر اور وزیر خارجہ نے کہا کہ ٹرمپ اب جنگ بندی کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ایران اس کو ہر لحاظ سے ایک ڈیسائسو وار بنائے گا، اور آن گراؤنڈ ایسا کچھ بھی میننگ فل نہیں ہو رہا ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ یہ کوئی جنگ آج کل میں رکنے جا رہی ہے. آلدو ہر جنگ میں ایک سپیس، ایک روم موجود ہوتا ہے، ایک چانس موجود ہوتا ہے کہ وہ رک جائے، لیکن وہ فطرتی طور پر ہر جنگ میں موجود ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کچھ ایسا ہے نہیں میننگ فل ابھی تک کہ ہم کہہ سکیں، کیونکہ امریکہ کی کوئی ڈیمانڈز ہی نہیں ہے، وہی گھسی پٹی اور وہی عجیب و غریب سی ڈیمانڈز ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے رہا سے لگا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.